चैप्टर पे बात करते हैं। इस चैप्टर के 4 मेन टॉपिक्स हैं। पहला टॉपिक है बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा टॉपिक है फैक्टर इंडाउमेंट थ्योरी। तीसरा टॉपिक है कंपैटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशंस। और चौथा टॉपिक है अ क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेड थ्योरीज। बिल्कुल एन मुताबिक है आपकी कोर्स आउटलाइन के। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो चैप्टर 2 है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंगली है। आज मेरा जो टारगेट है वो इंशाल्लाह हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड है और दूसरा टॉपिक इंशाल्लाह एंडाउमेंट थ्योरी रहेगा। लेक्चर के एंड पे आपके साथ मैं नोट्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा सारी चीजें। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। ये क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ चीजें हैं, थोड़ी समझने वाली चीजें हैं, तो आप लोगों की इसके अंदर तवज्जो बहुत जरूरी है। आप लोगों की जो इसके अंदर लफ्ज ब लफ्ज और लाइन बाय लाइन जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्लीज आप लोग इस पे भरपूर तवज्जो दीजिएगा। अच्छा जी, whenever a buyer and seller come together, each expects to gain something from the other. ये तो एक मुसल्लमा हकीकत है कि कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी अगर सेलर है, कोई भी बायर है, तो एक्सचेंज उसी सूरत पॉसिबल है कि जब वो एक दूसरे से कुछ गेन करते हैं। जो सेलर है वो ऑब्वियसली उसके एक्सचेंज में कोई रिसोर्सेज, कोई पैसे, कोई मनी जो है वो एक्सचेंज कर रहा है, और जो बायर है वो उसके बदले में कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है। अच्छा, द सेम एक्सपेक्टेशंस अप्लाइज टू द नेशन। सेम एक्सपेक्टेशन जो एक आम आदमी जब परचेजिंग करता है और एक आम आदमी जब सेलिंग करता है, जो उसके जहन में चीजें मुफादात चल रहे होते हैं, वही सेम मुफादात जब दो कौमें, दो ममालिक, दो नेशंस आपस में तिजारत करते हैं, तो उनके जहन में भी वही चीजें चल रही होती हैं। It is impossible for a country to be completely self-sufficient without incurring undue cost. Therefore, trade becomes necessary. देखिए, ये नहीं हो सकता कि कोई मुल्क कहे जी कि हम कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारा कुछ जो है वो अपने मुल्क में रखेंगे। ये भी नहीं होता कि कोई मुल्क कहे कि हम जी कुछ भी बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारा कुछ खुद ही बनाएंगे, खुद कफील हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो पुराने जमानों में एक बार्टर सिस्टम चला करता था, जिसमें जो स्पेशलिस्ट होते थे किसी चीज के बनाने के, वो अपनी चीजों को सेल किया करते थे, और जिन लोगों के पास कमी होती थी चीजों की, वो चीजों को खरीदा करते थे और उसके बदले अपनी रिसोर्सेज दिया करते थे। ये सेम स्टोरी उसी तरह की ट्रेड में चलती है कि जो ममालिक समझते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट हैं इस किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हवाले से, वो उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। और जो ममालिक समझते हैं कि हम अगर खुद ये प्रोडक्ट बनाए तो हम महंगी तैयार करेंगे, या हम इस प्रोडक्ट की अपनी जो मुल्की जरूरियात है उसको पूरा नहीं कर सकते, तो वो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये बड़ी टू वे किस्म की थ्योरी चलती है। All governments feel political pressure when they experience trade deficits. Too much emphasis is often placed on the negative effects of trade, even though it is questionable whether such perceived disadvantages are real or imaginary. देखें, ट्रेड डेफिसिट पे भी बड़ा क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है हमारी, उस पे भी ट्रेड डेफिसिट पे क्वेश्चन उठते हैं कि जी ट्रेड डेफिसिट क्यों चल रहा है। अभी बल्कि जो पिछली क्लास थी उसमें मेरे एक स्टूडेंट जो थे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी सुना रहे थे कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन ने हफ्ते में जो 7 दिन होते हैं उसमें से अब कह दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ट्रेड डेफिसिट चल रहा है, तो हम जो है अब वीकली 2 या 3 दिन ऑफ किया करेंगे और उसमें ऑल्टरनेट वर्कर्स काम किया करेंगे। तो अब आप ये देखें कि ये कितनी दिल दहला देने वाली बात है कि अगर किसी को 100% सैलरी मिलती थी तो अब उसको 70% मिला करेगी, यानी जितने दिन आप आएंगे उतने दिन आपको सैलरी मिलेगी। तो ये बड़ा ही जो है वो इस वक्त मुश्किल हालात हैं, और इसके पीछे जो रीजन है, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जो कि ट्रेडिंग करती है दूसरे मालिक के साथ। उन्होंने कहा जी हमें बाहर से ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, ट्रेड डेफिसिट है, तो इसकी वजह से हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो अब आप ये देखें कि जाहिरी तौर पे शायद जो डायरेक्टली लिंक्ड हैं इस ट्रेड इकोनॉमी के साथ या इंटरनेशनल ट्रेड के साथ, वो कम लोग हैं, लेकिन इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो हम सारे ही किसी ना किसी तरह इस इंटरनेशनल ट्रेड के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि जब ट्रेड डेफिसिट आता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे मुल्क पर आता है, पूरे मुल्क के जो ज़र मुबादला है उसके अंदर कमी आती है।
تو اس لیے یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے, ایک بات ہم نے ذہن میں رکھ کے چلنی ہے کہ یہ ٹو وے تھیوری ہے, یہ ایک جو ملک کو فائدہ نہیں ہوتا, اسی کی ہم جو ہے وہ آگے بات کرتے ہیں. A nation trades because it expects to gain something from its trading partner. One may ask trade is like a zero sum game. کچھ لوگوں کو شاید یہ خیال کرتے ہیں کہ زیرو سم گیم ہے یہ, تو یہ بیسیکلی زیرو سم گیم نہیں ہے, یہ پازیٹیو سم گیم ہے. زیرو سم گیم ہے جی کہ میں نے 5 روپے کی چیز خریدی, 5 روپے کی چیز مجھے مل گئی, تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ میں نے 5 روپے خرچ کیے, جو دوسرا پارٹی تھی اس نے 5 روپے کی چیز بنائی تھی اور 5 روپے مجھ سے لے کر مجھے چیز دے دی, مجھے 5 روپے کے بدلے میں چیز مل گئی, اس کو اس کی چیز کے بدلے میں 5 روپے مل گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو زیرو سم گیم ہے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہم اس کو زیرو سم گیم نہیں کہتے, ہم اس کو پازیٹیو سم گیم کہتے ہیں. کیسے؟ For trade to take place, both nations must anticipate gain from it. In other words, trade is a positive sum game. It is a mutual gain game. یہ ایکچولی زیرو سم گیم نہیں ہے, یہ پازیٹیو سم گیم ہے, یہ میوچل بینیفٹ کا نام ہے ٹریڈ. ٹھیک ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ٹریڈ کریں اور ٹریڈ میں ایک نیشن جو ہے وہ نقصان میں جائے اور دوسری نیشن جو ہے وہ فائدے میں جائے. ایسا نہیں ہوتا, یہ ٹو وے تھیوری ہے. میں نے آپ کو کہا یہ میوچل گین ہوتا ہے. جی, یہاں تک کسی کو کوئی پرابلم ہے تو پلیز مجھ سے پوچھ لے, اور میں ریکویسٹ کروں گا آپ لوگوں سے کہ یہ 2 پیراگراف ذرا ایک دفعہ پڑھ لیں ذرا جلدی سے, تاکہ کوئی پرابلم رہ جائے تو ہم اس کو ڈسکس کر لیں, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. جی زہیب, یا شروع والا ذرا دوبارہ بتائیے پورشن اپنے کوشچن کا. سر ٹریڈ ڈیفیسٹ کے بارے میں آپ نے بتایا نا, تو اگر ہم ٹریڈ جیسے ابھی آپ نے اگزامپل دی شوگر کی, کہ شوگر ہم اگر زیادہ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے اپنے جو ریسورسز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. تو ایک طرح ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہم اپنے ٹریڈ بڑھانے کی بھی بات کر رہے ہیں. تو اس کا آپ لنک بتا دیں مجھے, کیا مطلب ہے اس کا؟ جی جی, اس میں نے گزارش کی نا کہ ٹریڈ اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب, سپوز کر لیتے ہیں, آگے جا کے ہم نے ایک ایگزامپل لینی ہے, اس سے بڑی اچھی سمجھ آ جائے گی. ایسے کر لیتے ہیں کہ سپوز ہم بناتے ہیں, ہم چینی بناتے ہیں, ہمارے ملک میں گنا بہت اچھا ہوتا ہے, ہم چینی بناتے ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ملکی ضروریات جو ہیں وہ چینی کی پوری کر لی ہیں. جب ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے ملکی ضروریات پوری کر لی ہیں, اب ہمیں وہ چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دینی چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ جب آپ سمجھیں کہ آپ اپنی ملکی ضروریات پوری کر رہے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں وہ کن چیزوں میں کرتے ہیں. ہم پہلے کرتے تھے کپاس میں, کاٹن میں, آج کل ہم نہیں کرتے. وہ کیا ریزن ہے میں آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کے بعد آج ہم جو ٹریڈ کرتے ہیں زیادہ, آج ہماری زیادہ ٹریڈ انڈسٹری جو کھڑی ہے وہ ہماری گارمنٹس پہ کھڑی ہے. آپ یہ دیکھیں کتنے صنعتی یونٹ اس وقت فیصل آباد اور لاہور ان جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس وقت انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اکارڈنگلی وہ ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹریڈ کا فیکٹر آتا ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ کوشچن آتا رہتا ہے آرگنائزیشنز پہ کہ بھائی آپ اپنے ملک کے ریسورسز باہر بھیج رہے ہو. ٹھیک ہے, تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریڈ اس وقت ہو جب آپ اپنے ملک کی ضروریات کو پورا کر چکے ہوں, پھر آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کی طرف جائیں, اور تب ہی ٹریڈ ڈیفیسٹ گنا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں جب باہر کے ملک سے پیسہ آتا ہے تو اسی وقت آپ کی انڈسٹری فلورش کرتی ہے. دیکھیں نا, کسی بھی ملک میں, آپ کو پتہ ہے, آپ اکنامکس پڑھتے ہیں, کہ کسی بھی ملک کے اندر جو اس کے ریزروز ہوتے ہیں بیسیکلی وہی اس کی اصل دولت ہوتی ہے. تو وہ ریزرو بیسیکلی جتنا پیسہ, جتنی فورن انویسٹمنٹ باہر سے آتی ہے وہی آپ کے ریزروز میں انکریز کرتی ہے. باقی آپ انٹرنلی کتنے کے ریزروز انکریز کریں گے, کیسے کر سکتے ہیں؟ انٹرنلی تو کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. ہاں, یہ ایک طریقہ ہے کہ یا تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑے سونے اور چاندی اور ہیرے کے ذخائر نکل آئیں, اس کو بھی آپ باہر کے ممالک کو بیچیں گے تو پیسہ کمائیں گے نا. تو بیسیکلی جو باہر سے پیسہ آتا ہے نا وہی آپ کے ریزروز کو, فورن ریزروز کو بڑھاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فورن ریزروز کو بڑھانے کے لیے ایک ہی آپشن بچتی ہے, دیٹ از ٹریڈ. ٹھیک ہو گیا. تو ٹریڈ اوبویسلی نیشنز اس وقت کرتی ہیں جب وہ تھوڑا سا سمجھتی ہیں کہ ان کی مارکیٹ بیٹر ہے, وہ اپنے ملک کی ضروریات کرنے کے بعد. یہ نہیں ہوتا کہ جیسے چینی کے کیس میں ہوا کہ آپ کی اپنی ملک کی ضرورت پوری نہیں ہوئی اور آپ نے انٹرنیشنل ٹریڈ کی اجازت دے دی, اور پھر وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی یہ کی کہی کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کی اجازت ملی انہوں نے وہاں پر بھی ٹریڈ نہیں کی, وہی جو چینی تھی وہ بلیک کر کے پاکستان میں ہی دوبارہ مہنگے داموں بیچ دی.
یہ عجیب المیہ ہے ہمارے پاکستان کا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاید آپ کو علم نہیں ہے یا پتا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ ہم جو چینی اور جو آٹا کھاتے ہیں پاکستان کے اندر, جتنا بھی چینی اور آٹا ہمیں ملتا ہے وہ سارا سبسیڈائزڈ ہوتا ہے. سبسیڈائز کا مطلب کہ گورنمنٹ جو ہے پورے پاکستان سے چینی, پورے پاکستان سے گندم یعنی آٹا خرید کر اس کو سستا کرتی ہے, سستا کر کے جو ہے وہ چکیوں کو دیتی ہے, گندم خریدتی ہے سستا کر کے چکیوں کو دیتی ہے, مل مالکان کو دیتی ہے, اور وہ پھر ہمیں آٹا بیچتے ہیں. یعنی یہ گورنمنٹ کا کیا نظام ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ اربوں روپیہ ہر سال سستی چینی اور سستے آٹے کے نام پہ دیا جاتا ہے, جو کہ میرا خیال ہے براہ راست عوام تک نہیں پہنچتا, بلکہ راستے کے جو مڈل مین ہیں, فیکٹریز, یہی لوگ کھا پی جاتے ہیں. تو ہمارے ملک کے ٹریڈ ذرا ڈفرینٹ ہیں, تو انٹرنیشنلی سینیریو میں اس کو ذرا انڈرسٹینڈ کریں. جی, اور کوئی کوشچن ہے تو پلیز پوچھیے. اوکے مائی ڈیئرس, نیکسٹ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس اسی کانسیپٹ کو ہم آگے بڑھاتے ہیں, اور ہمارا جو نیکسٹ کانسیپٹ ہے وہ ہے پروڈکشن پاسبلٹی کرو. بہت توجہ چاہیے آپ کی, بہت توجہ. پروڈکشن پاسبلٹی کرو کہ ایک ملک جو ہے یا ایک نیشن جو ہے جب وہ پروڈکشن کر رہی ہے تو اس پروڈکشن کے وقت کیا پاسبلٹی ہے کہ وہ کس پروڈکٹ کی پروڈکشن کرے. یعنی کیا وہ میئرز ہیں, کیا وہ سٹینڈرڈز ہیں جس کے بعد اس آرگنائزیشن کو سمجھنا چاہیے, اس ملک یا اس نیشن کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ والی پروڈکشن کرنی ہے, اس پروڈکٹ کی, اسپیسیفک پروڈکٹ کی پروڈکشن کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو پروڈکشن پاسبلٹی کرو جو ہے وہ ہمیں تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ اس بارے میں ہمیں دیتی ہے. توجہ چاہیے. Without trade, nation would have to produce all commodities by itself in order to satisfy all its needs. کہتا ہے جی اگر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی تو بڑا سیدھا فارمولا ہے, پھر آپ ساری اپنی جو پروڈکشن کی جو ضروریات کی چیزیں ہیں وہ خود بنائیں. اگر آپ امپورٹ نہیں کرنا چاہتے کچھ بھی تو ساری ضرورت کی چیزیں خود بنائیں, اور اگر آپ نے ایکسپورٹ بھی نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے, وہ ساری کی ساری کھپت جتنی آپ پروڈکشن کرتے ہیں وہ ساری کھپت اپنے ملک میں کریں. This is a hypothetical figure of a country with decision concerning the production of two products, computers and automobiles. ایک فیک ہائپوتھیٹیکل جو ہے وہ ایک پروڈکشن کی کسی ملک کی ایک سینیریو لیا گیا جس میں ہائپوتھیٹیکل قسم کے دو یونٹس کو لیا گیا ہے, کمپیوٹر کو اور آٹوموبائل کو. ٹھیک ہے, دس گراف شوز دا نمبر آف یونٹس of computer or automobile the country is able to produce. The production possibility curve shows the maximum number of units manufactured when the computer and automobiles are produced in various combinations, since one product may be substituted for the other within the limit of available resources. دیکھیے ایک میری توجہ سے ذرا بات سن لیجئے گا, یہ نہیں ہوتا کہ you are the jack of all trades. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر فن مولا ہیں, آپ کا ملک ہر فن مولا ہے اور آپ ساری چیزوں کی پروڈکشن میں بہت اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے, اگرچہ چین اس کانسیپٹ کو اب تھوڑا غلط ثابت کر رہا ہے, وہ جیک آف آل ٹریڈز بن رہا ہے, مارکیٹ کو کیپچر کر رہا ہے, اور ایون کہ ایک سوئی سے لے کر ایک جہاز تک چین جو ہے وہ اس وقت پروڈیوس کر رہا ہے. تو وہ ایک علیحدہ سینیریو ہے, وہ بھی ہم آگے جا کے ڈسکس کرتے ہیں. خیر, لیکن اس کرو کے اکارڈنگلی آپ سپوز کر لیتے ہیں کہ آپ کمپیوٹر پروڈکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں اے پوائنٹ پر. اگر آپ اے پوائنٹ پر دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کمپیوٹر پروڈکشن میکسیمم کر رہے ہیں, لیکن آپ کی اگر ہم یہاں پر ایکس ایکسس پر آتے ہیں تو آٹوموبائل جو ہے, آٹوموبائل کی پروڈکشن زیرو ہے. اگر ہم بی پوائنٹ پہ آتے ہیں تو بی پوائنٹ پہ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا آٹوموبائل کی پروڈکشن میکسیمم ہے, لیکن آپ کے کمپیوٹر کی پروڈکشن زیرو ہے. ایک اور پوائنٹ ہے سی, وہ ایک ایسا آپٹیمم قسم کا پوائنٹ ہے جس کے اوپر آپ جتنی میکسیمم اپنی کمپیوٹر کی پروڈکشن کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جتنی آپ آٹوموبائل کی پروڈکشن کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. اب آپ کا سوال یہاں پر یہ ہونا چاہیے کہ یہ کیا بات ہوئی, کوئی ضروری ہے کہ ایک کی پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو دوسرے کی کم ہو جاتی ہے, دوسرے کی بڑھاتے ہیں تو پہلے کی کم ہو جاتی ہے, یہ کوئی ضروری بات ہے؟ جی ہاں,
یہ اس لحاظ سے ضروری ہے, یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ضروری ہے کہ آپ اپنی ساری جو ریسورسز ہیں, جتنی آپ کے پاس اویلیبل ریسورسز ہوتی ہیں, آپ ان کو جب سبسٹیچیوٹ کرتے ہیں تو آپ تمام پروڈکٹس پہ ان کو نہیں لگا سکتے. آپ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں, آپ کسی ایک یونٹ کو, ایک پروڈکٹ کو بہت اچھا بنا سکتے ہیں. اچھا, اب اچھے کا مطلب کیا ہے؟ اچھے کے بھی بہت سارے مطلب ہیں. اچھے کا مطلب پروڈکشن ہے obviously. اچھے کا مطلب یو آر بیسٹ ان لیبر. اچھے کا مطلب یو آر بیسٹ ان کاسٹ. اچھے کا مطلب یو آر بیسٹ ان ادر تھنگس دیٹ آر نیسیسری فار دا پروڈکشن. یعنی اچھے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمپیوٹر تیار کرتے ہیں 20 لاکھ روپے کا. نہیں, اچھے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کوالٹی کمپیوٹر تیار کرتے ہیں. آپ کاسٹ وائز بھی لیڈر ہیں, آپ پروڈکشن وائز بھی لیڈر ہیں, آپ کوالٹی وائز بھی لیڈر ہیں, آپ لیبر وائز بھی لیڈر ہیں. آپ جو پروڈکشن کرتے ہیں وہ پروڈکشن میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ جو ہے اس وقت اس پروڈکٹ کو بہترین طریقے پہ تیار کر رہے ہیں. اب آپ کہیں کہ آپ کمپیوٹر بھی تیار کریں گے اور آٹومیبل بھی تیار کریں گے, تو ایسا نہیں ہوتا. آپ ایک وقت میں, یعنی یہ ایک نیشن کی بات ہو رہی ہے, ایک آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے, کہ ایک وقت میں تقریباً آپ 1 2 3 4 پروڈکٹس میں جیک ہو سکتے ہیں. آپ ساری پروڈکٹس کے جیک نہیں ہو سکتے, کیونکہ کسی کی بھی ملک کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ وہ ہر جو ہے وہ انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ لیڈ کرے. تو ایک لمیٹڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں جس میں وہ کوئی لیڈ کرتا ہے. جیسے آپ اگزامپل دیکھ لیں کہ رشیا ہے, رشیا اس وقت ہتھیار بنانے میں بہت آگے ہے. اگر آپ میڈیسن کی بات کریں تو میڈیسن میں یو کے اس وقت بہت آگے ہے. اگر آپ ٹیکنالوجی کی بات کریں تو کمپیوٹر بیسڈ ٹیکنالوجی میں ہمارے پاس یو ایس اے بہت آگے ہے. اگر آپ ساری انڈسٹریز کی بات کریں, تھوڑی ساری انڈسٹریز میں اگر اس وقت آگے ہے تو وہ چائنا ہے. تو یہ ہر ملک کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے, کیپیبلٹی ہوتی ہے, کہ ریسورسز کی اویلیبلٹی ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ یا پروڈکشن جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد the country may elect to specialize or put all its resources to making either computers at point A اور آٹوموبائلز ایٹ پوائنٹ بی. بھائی کوئی کنٹری یا تو اپنی ساری ریسورسز اے پوائنٹ پہ لگا سکتی ہے یا بی پوائنٹ پہ لگا سکتی ہے, یا ایٹ پوائنٹ سی پروڈکٹ اسپیشلائزیشن ہیز ناٹ بین چوزن. لیکن جب آپ پوائنٹ سی پر ہوں گے تو پھر آپ کمپرومائز کر رہے ہوں گے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بہت اعلیٰ قسم کے کمپیوٹر پریپیئر کر رہے ہیں. میں پھر بتا دوں کہ اعلیٰ کے اندر سارے فیکٹرز آف پروڈکشن شامل ہیں. اعلیٰ کے اندر سارے فیکٹرز آف پروڈکشن, لینڈ لیبر کیپٹل, ہر چیز کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ سارے جو فیکٹرز ہیں ان کو کنسیڈر کر رہے ہیں. تو جب آپ پوائنٹ سی پہ ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ بہت ساری چیزوں کو کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. کہیں پر آپ کاسٹ میں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں, کہیں پر آپ کوالٹی میں کمپرومائز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہے وہ اسی سینیریو میں زیادہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ اسپیشلسٹ کس چیز میں, آپ اسپیشلائز کس چیز میں, بیکاز ایچ کنٹری ہیز اے یونیک سیٹ آف ریسورسز, ایچ country possesses its own unique production. This curve, when analyzed, provides an explanation of the logic behind international trade. Regardless of whether the opportunity cost is constant, a country must determine a proper mix of any two products. Decide whether it wants to specialize in one or two. یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کسی کمپنی کے لیے, کہ وہ کسی آرگنائزیشن کے لیے, کہ وہ بہت ساری پروڈکٹس میں اسپیشلائز کرے. وہ ایک ہی پروڈکٹ یا 2 یا 3 میکسیمم ایک جیسی ریلیونٹ پروڈکٹس کو ہی لے کر چل سکتی ہے. The principle of absolute advantage and relative advantage. یہ 2 ٹاپکس ہیں, ان کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں کہ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے اور ریلیٹو ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے. اس سے آپ کو یہ کانسیپٹ مزید اچھا سمجھ آ جائے گا. ان بٹوین پلیز آپ یہ والا پورشن جو ہے وہ پڑھ لیجئے, کہ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ لیجئے. پلیز پڑھ لیجئے ایک دفعہ. ریلیٹو ایڈوانٹیج پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے, جب آپ ایک پروڈکٹ جو ہے وہ بہت اچھا پروڈیوس کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آپ ایبسولوٹ ایڈوانٹیج رکھتے ہیں, تو آپ اس کی ایکسپورٹ کرتے ہیں, آپ اس کی ٹریڈ کرتے ہیں. لیکن آپ جب ایک سے زیادہ پروڈکٹس جو ہے وہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ پروڈیوس کر سکتے ہیں, تو پھر آپ اس میں سے چوائس کرتے ہیں اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کی طرف جاتے ہیں. آپ یہ نہیں کہ آپ ٹریڈ شروع کر دیتے ہیں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی آپ جس میں آپ کو ایڈوانٹیج ہوتا ہے, آپ اس کی ٹریڈ کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو
ये जो कॉन्सेप्ट हमें समझना है वो ये है कि ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है कि वंस यू हैव रियलाइज्ड कि आप फलां चीज में अच्छे हैं और फलां चीज आपकी जरा नीचे है तो कंपैरेटिवली आप अच्छी चीज की प्रोडक्ट जो है वो ट्रेड कर लेते हैं. लेकिन वक्त के साथ क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज होते रहते हैं, दुनिया के सिनेरियोज चेंज होते रहते हैं, तो ये भी हो सकता है कि आज आप जिस प्रोडक्ट में जरा कंपैरेटिवली कम हैं, हो सकता है आने वाले चंद सालों में आप उस प्रोडक्ट में अच्छे हो जाएं. तो डायनामिक कंपैरेटिव एडवांटेज यही कहता है कि आप डायनामिकली, हो सकता है कि आप एक वक्त में किसी चीज में अच्छे नहीं थे तो आप थोड़ी देर बाद, थोड़े अरसे बाद उसमें अच्छे हो जाएं. तो ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है ये डायनामिक है, ये स्टैटिक नहीं है. ये मुझे समझाना था इसमें. आर यू आई होप के समझ आ गई इस बात की.